आए हम दुआ करें। आए खुदावंद, इस मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोबारा एक दूसरे से मिल सके, इसके लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। आज की रफ़ाकत के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र हो जो हम खुदा के कलाम और तेरे लोगों के साथ करेंगे। हम इन लम्हात के लिए ख़ास तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जब इस दुनिया में हर तरफ कोरोना जैसी बीमारी के सबब से लोग खौफज़दा हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि दुनिया से महफूज हैं और कोई चीज़ हम पर गालब नहीं आ सकती। तेरी मुहाफ़ज़त हमारे चगिर्द है। आए बाप, हम कौमों, मुल्कों और कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी मुहाफ़ज़त को मांग लेते हैं। हम तेरी निजात को कौमों के लिए मांग लेते हैं। इस दौर में तेरे लोग हर तरह की बीमारी, परेशानी और किसी भी मुश्किल से महफूज रहें। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि तेरे लोग किसी भी सूरत हाल से ना घबराएं बल्कि दलेर रहें। ऐ खुदावंद, हम जानते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह की आजमाइशें आती हैं। हमें हर तरह की आजमाइश पर गालिब आने का फजल दे ताकि आग में तपाए हुए सोने जैसा ईमान अपनी ज़िंदगी में रख सकें। तेरा कलाम हमारे ज़हन और दिलों को रोशन करे। हम दुआ करते हैं कि तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी में मदम ना होने पाए बल्कि पहले से भी ज़्यादा आबोताब के साथ चमके। हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह हमें तालीम दे। हम यस्सु के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन आमीन। हिस्कील की किताब या हिस्कील की हैकल में जो उसने रोया में देखी, इस पर मुफस्सर, स्कॉलर और उल्मा भी बात करने से गुरेज ही करते हैं। मैंने ख़ुद भी हिस्कील की किताब पर कोई तफसीर या मुतालिया शायद ही कभी देखा होगा। इसकी बनिस्बत मुकाशफा की किताब पर तफसीर और इमदादी कुतब लिखी गई हैं। क्यों? इसलिए कि ये बहुत पेचीदा है और इसमें बहुत सी तफसीलात और बड़ी गहरी बातें बयान की गई हैं जो इंसानी फ़हमो अदराक से बहुत दूर हैं। हमने नसब नामों का मुतालिया किया था। इसमें लोगों की उम्रें, उनकी पैदाइश का सन, वफ़ात के वक्त उम्र और इस तरह के अदाद शुमार थे। लेकिन यहाँ हिस्कील की हैकल में सेंटीमीटर, पैमाइश और रकबों का जिक्र है। इसमें किलोमीटर्स, गज़ और फ़न तमीर के मुख्तलिफ फ़न पारे देखने और पढ़ने को मिलते हैं। अगर आपका तल्लुक़ तमीर के शोबा से है तो फिर आप किसी भी शख्स से बेहतर इन बातों को समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तफसीलात, डिज़ाइन, नक्शाजात और पैमाइशें और इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतनी गहरी बातें कि आपका सर चकरा जाए लेकिन कुछ समझ ना आए। जब हम हिस्कील की किताब में मौजूद हैकल का मुताला करेंगे तो आपको भी उकताहट महसूस होगी। ये कोई दिलचस्प वक्त नहीं होगा, लेकिन चूँकि ये खुदा के कलाम का हिस्सा है इसलिए हमें इसमें से गुजरना है। और खुदा इन चीज़ों को हम पर आश्कारा करने की कुदरत रखता है। वही इन चीज़ों को हम पर ज़ाहिर कर सकता है, इन चीज़ों का फ़हम व अदराक अता कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए भी हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि खुदा ने हिस्कील को ये रोया दिखाई और उस वक़्त दिखाई जब वो बाबल में असीर करके ले जाया जा चुका था। लोग अफसरदगी, मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो चुके थे। उनके ज़हनों में सवाल था कि हम कब तक इस गुलामी के जुए के नीचे रहेंगे, कितनी देर यहाँ असीरी में गुजारेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह लोग कोरोना के दिनों में कहते थे कि हम कब तक इस तरह कमरों में बंद रहेंगे। अगरचे कोरोना कोई गुलामी या असीरी नहीं थी लेकिन कई लिहाज से ज़िंदगी महदूद होकर रह गई थी। लेकिन खुदा हमारी मायूस कुन सूरत हाल में भी हमें उम्मीद अता करता है। वो तमाम पैमाइशें, अदाद शुमार, नक्शे जिनका हम यहाँ पर मुतालिया करेंगे, हमें इनके अलावा भी कुछ हासिल करना है। हम सिर्फ़ इन अदाद शुमार तक महदूद न रहें बल्कि कुछ और भी खुदा से हासिल करें। हिस्कील की किताब का सारा लुबे लुबाब और ख़ुलासा हमें उम्मीद बख्शना है, यानी उस दिन की उम्मीद जब हमारे दुख, दर्द और परेशानियाँ और हर तरह की गुलामियाँ हमारी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। हिस्कील की किताब में 48 बाब हैं जबकि 40 से 48 बाब तक हैकल का बयान है जो खुदा ने रोया में हिस्कील को दिखाई।
خدا کا جلال اسرائیل کے ہیکل یعنی یروشلم میں ہیکل سے اس کا جلال اٹھ گیا اور وہ ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اب بنی اسرائیل بابل میں اسیری کی حالت میں ہیں، کوئی ہیکل بھی نہیں رہی جہاں پر وہ واپس لوٹنے کی امید کر سکیں۔ خدا نے حزقیل کو آسمان سے یہ رویا دکھائی اور انہیں امید بخشی کہ یہ وہ سب کچھ ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، یہ اسیری اور یہ غلامی عارضی ہے، امید رکھو یہ انجام نہیں، میں آپ سے دستبردار نہیں ہوا۔ یہاں پر ہمارے سیکھنے کا ایک اہم اور ضروری نقطہ یہی ہے، جس قدر ہم جلد توبہ کر لیں اسی قدر ہم جلد بحال ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ترقی کرنا، بحال ہونا اور سرفرازی پانا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو خدا کے حضور انڈیلیں، دعا میں گھٹنوں کے بل ہوں، توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں کسی بھی تاریخ میں ہیکل کی تعمیر کی بنسبت حزقیل کی ہیکل آنے والے دور میں نئے یروشلم کی عکاسی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ایسی ہیکل کی تعمیر ناممکن کام ہے جس سے آب حیات بہتا ہو اور وہ ہر ایک چیز کو حیات نو بخشے۔ یہ آسمانی نقشہ اور باتیں ہیں۔ حزقیل کی رویا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں بیان کی گئی ہیں جن کی نقل کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بحر مردار کا پانی تازہ ہو جائے گا اور یہ بحر مردار نہ رہے گا بلکہ اس میں زندگی اور تازگی ہوگی۔ اس کے لیے آپ حزقیل 47 باب اور اس کی 9 آیت اور پھر اس کی 12 آیت کو بعد میں گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ مکاشفہ 22 باب کی طرح دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم خدا کے تخت سے زندگی کا دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف میں حیات کے درخت ہیں، حیات کا ایک درخت نہیں بلکہ حیات کے درخت جن میں ہر ماہ پھل آتا ہے۔ جی ہاں، مکاشفہ 22 باب میں ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حزقیل کی ہیکل کا مختصر جائزہ لیں تو ہمیں حزقیل کی اس رویا کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئے ہم اس حوالہ کو پڑھیں۔ 47 باب اور اس کی 9 آیت حزقیل کی کتاب اس کے 47 چیپٹر کو اور اس کی 9ویں آیت کو خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے، یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک جنوبی جانب یہی ہے۔ سنتالیس اس کی 9 آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا، بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ آمین۔ اور 12ویں آیت کو بھی ہم یہاں پہ پڑھیں گے، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ آمین۔ جب حزقیل کو نئی ہیکل کی رویا دکھائی گئی، یہ اسیری کا 25واں برس تھا۔ جی ہاں، کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ جی ہاں، بنی اسرائیل کو بابل کی سیری میں آئے ہوئے 25 برس بیت چکے تھے، اور حزقیل کی کتاب کے 40 باب کی پہلی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو
وہاں پہ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے 40 باب اور اس کی پہلی آیت میں، ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو شہر کی تشکیل کا 14واں سال تھا، یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہزقیل جب اسیری میں تھا اور بنی اسرائیل کو وہاں پہنچے 25 سال گزر چکے تھے۔ یاد رہے کہ ہزقیل کاہنوں کی نسل سے تھا، اس لیے اسے کاہن ہی ہونا تھا، اور بالعموم کاہن 30 برس کی عمر میں اپنی خدمات کا آغاز کرتے تھے۔ اسے کاہن ہونا تھا، لیکن یہ ہیکل تو اب برباد کی جانے والی تھی، اور ہزقیل پہلے ہی سیری میں جا چکا تھا، اب وہ بابل کی سیری میں ہے، اب وہ بطور کاہن اپنی خدمت سے انجام نہیں دے سکتا۔ بس خدا نے اسے ایک نبی ہونے کے لیے بلا لیا۔ اسے ہونا تو کاہن چاہیے تھا، لیکن وہ نبی کے طور پر بلا لیا گیا۔ یہ 573 قبل از مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل میں دوسری سیری کو 25 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ 3 حصوں میں بنی اسرائیل اسیری میں گئے، یعنی بنی اسرائیل بابل کی سیری میں 3 مختلف مراحل اور ادوار میں گئے۔ پہلی اسیری 605 میں یہویاکیم کے دور سلطنت میں ہوئی، دوسری اسیری 597 قبل از مسیح یہویاکین کے دور سلطنت میں ہوئی، اور اسی اسیری میں ہزقیل کو بابل کے اسیری میں لے جایا گیا۔ تیسری اسیری 586 قبل از مسیح صدقیہ کے دور سلطنت میں ہوئی، جب شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کے 14 برس بعد 573 قبل از مسیح بابل میں تیسری اسیری کے بعد جب شہر یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا، پہلی اسیری 605 میں یعنی 605 قبل از مسیح ہوئی۔ اس وقت تک 33 برس گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل اسیری میں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب واپسی کی ساری امیدیں دم چھوڑ چکی تھیں۔ اس وقت امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ غور کریں، پہلی اسیری کو 33 برس ہو چکے تھے۔ اگر آپ اس وقت 20 برس کے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 53 برس۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کئی ایک امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کی کیا اہمیت ہے؟ خدا نے اس تاریخ پر کیوں زور دیا ہے؟ اب بھی مہینے کی 10ویں تاریخ کو فصح تیار کی گئی۔ ابھی بھی یہ پہلا مہینہ تھا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کے لیے اس تاریخ کی کیا اہمیت تھی۔ جب ہزقیل ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کر رہا تھا، یہ مکاشفہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اسے ملا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم ایک برہ لے کر 4 دن اس کی دیکھ بھال کرتے اور پھر اسے فصح کے لیے تیار کرتے تھے۔ خروج 12 باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور دوسری اور تیسری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ ہاں، تو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ 4 دن کے لیے اس فصح کے برے کو خروج 12 باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے،
خروج 12 باب دوسری تیسری آیت. یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. اس سے بنی اسرائیل کو ایک امید حاصل ہوئی. انہیں ملک مصر سے اپنا خروج یاد آیا. اس دن وہ ملک مصر سے آزاد ہوئے تھے. انہیں تسلی ملی کہ جس طرح ایک مدت پہلے وہ ملک مصر سے آزاد ہوئے تھے، اسی طرح اب وہ ایک دن بابل سے بھی رہائی پائیں گے. یہی وہ دن ہے جب یشوع بھی ملک کنعان میں داخل ہوا تھا، یعنی پہلے مہینے ابیب کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے. یشوع 4 باب 19 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے. خروج یشوع 4 باب 19 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. یشوع 4 باب 19 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے. یعنی پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ لوگوں کے لیے ایک امید افزا دن تھا. جلجال کا معنی کیا ہے؟ تمہاری ذلت تم سے دور کر دی گئی، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. جلجال بیابانی سفر میں 42واں خیمہ تھا جو بنی اسرائیل نے ملک کنعان کی طرف سفر کرتے ہوئے لگایا تھا. 41ویں خیمے تک وہ بیابان میں یعنی ملک کنعان سے باہر تھے، جبکہ جلجال ملک کنعان میں تھا. پس اب وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے. ایک خوشی اور جشن کا دن تھا. یہ ان کے لیے ایک یادگاری کا دن تھا، کیونکہ ایک طویل سفر کرنے کے بعد اب وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے. خدا نے آنے والے دنوں کے لیے ایک امید ظاہر کی کہ ایک دن وہ ملک کنعان میں واپس لوٹیں گے، اگرچہ اس وقت وہ بابل کے اسیری میں تھے. حزقیل نبی پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو بابل کی دوسری اسیری میں گیا. مخلصی کی تاریخ کی 5ویں کتاب میں مصنف اس موضوع پر بات کرتا ہے، اور اس کتاب میں مصنف یعنی ابراہم پارک نے ایک عظیم سکالر ایڈورڈ تھائلی کا حوالہ دیا ہے جو برسوں کے اعداد و شمار میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. یہاں پر بیان کیا گیا کہ مہینوں کا شروع نسان اور ابیب ہے. دوسری تواریخ 36 باب اور اس کی 10 آیت بیان کرتی ہے نسان اور ابیب ایک ہی مہینہ ہے جو کہ پہلا مہینہ ہے. جس روز حزقیل نبی کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا، خدا نے ایک امید کے دن کے طور پر حزقیل کو ہیکل کی روح دکھائی کہ وہ ایک دن بابل کی اسیری سے واپس لوٹیں گے. یہی وہ دن تھا، یعنی پہلے دن مہینے کی 10ویں تاریخ کو حزقیل نبی کو بابل میں اسیر کر کے لے گئے، اور ایک عرصہ پہلے اس دن یعنی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل ملک مصر سے رہائی پا گئے تھے. اس کے لیے عبرانی لفظ ہایوم ہیزے استعمال ہوا ہے جو ایک ناقابل فراموش دن کی طرف اشارہ ہے جب حزقیل کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا. یہ کس قدر حیرت کی بات ہے. 25 برس کا عرصہ گزر جانے کے ٹھیک اسی دن یعنی اسی تاریخ کو حزقیل کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا. حزقیل 40 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے. حزقیل 40 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا. وہ مجھے وہاں لایا یا لے گیا کہاں؟ حزقیل کی ہیکل میں. کہاں پر اسے نئی ہیکل کی رویا ملی؟ حزقیل 40 باب کی دوسری آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا
اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا۔ پہلی اسیری 506 میں ہوئی اور دوسری اسیری 597 یعنی 8 سال بعد ہوئی۔ اسی دوران حزقیل کو بابل کے اسیری میں لے جایا گیا۔ اس وقت تک ہیکل تباہ و برباد نہیں کی گئی تھی۔ اسیری کے دوران جب ابھی ہیکل تباہ و برباد نہیں ہوئی تھی، خدا نے رویا میں حزقیل کو یہ ہیکل دکھائی۔ اسی دوران ایک شخص نے آ کر کہا کہ اب تمام ہوا، یعنی ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ آپ دیکھیں حزقیل بابل میں اسیری کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ منادی کر رہا ہے، وہ لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہیکل تباہ و برباد ہو جائے توبہ کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، لیکن لوگ اس کی باتوں پر کان نہیں لگا رہے۔ اسی دوران اسے خبر ملتی ہے کہ ہیکل تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو پہلے ہی بابل میں موجود ہیں، یعنی اسیری کی حالت میں ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے امید کا پیغام تھا، ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی اسیری میں جا چکے تھے۔ یا پھر بعد میں بابل میں اسیر ہو کر آئے۔ حزقیل نے آنے والے دور کے لیے اس رویا کو بیان کیا اور لکھ دیا تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ یہ اسیری کا 25واں سال تھا جب نئی ہیکل کی رویا دکھائی گئی، یعنی 597 قبل از مسیح۔ شہر کے محاصرے کے 14 برس بعد 597 قبل از مسیح یعنی بابل کے اسیری کے 14 برس گزر چکے تھے جب شہر یروشلم کا محاصرہ کیا گیا۔ 25 برس پہلے حزقیل کو اسیر کر کے بابل لے گئے تھے، لیکن جب وہ بابل کے اسیری میں تھا اس کے 9 برس بعد شہر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس وقت تک پہلی اسیری کو جو کہ 605 میں ہوئی تھی 33 برس گزر چکے تھے۔ اب یہ ایک طریق دور تھا، واپسی کی ساری امیدیں مدھم پڑ چکی تھیں۔ 573 قبل از مسیح پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حزقیل نے یہ رویا خداوند سے حاصل کی۔ کہاں پر نئی ہیکل کی رویا ملی؟ ابھی ہم نے حزقیل 40 باب کی دوسری آیت میں یہ پڑھا تھا، وہ مجھے خدا کی روایتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا۔ ہاں، اسرائیل کے ملک میں حزقیل کو یہ رویا ملی۔ اور پھر لکھا ہے اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا۔ یہ بلند پہاڑ کہاں پر ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا کسی سنگاپور کے باشندے سے کہے کہ میں سنگاپور میں ایک بلند پہاڑ پر آسمانی ہیکل قائم کروں گا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر تو کوئی اونچا پہاڑ ہے ہی نہیں۔ اسرائیل میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، وہ وہاں کوہ سیون تو تھا لیکن یہ بہت اونچا نہیں تھا۔ یہ تو ایک پہاڑی کی مانند ہے، روحانی معنوں میں وہ پہاڑ جہاں خدا اترا تھا، یعنی خدا کی حضوری کا پہاڑ۔ بائبل مقدس کوہ سیون کو ایک بلند ترین پہاڑ کے طور پر بیان کرتی ہے، اگرچہ حجم کے لحاظ سے یا اونچائی کے لحاظ سے کوہ سیون بہت اونچا پہاڑ نہیں ہے، لیکن اسے اس لیے اونچا پہاڑ کہا گیا کیونکہ وہاں پر خدا اترا تھا۔ میری دعا کہ آپ کا گھر، آپ کا چرچ، کلیسیا اونچا پہاڑ بن جائے جہاں پر خدا آج خود اتر آئے۔ یسایہ کی کتاب میں سے 38 باب اور اس کی ہم 12 آیت کو پڑھیں گے، چیپٹر 31 اور اس کی 12 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں
خداوند سیون میں سربلند ہے. خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے. اس نے عدالت اور صداقت سے سیون کو معمور کر دیا. یسایہ 33 باب اور اس کی 5ویں آیت. دراصل وہ پہاڑ جہاں پر خدا اتر آتا ہے وہ اونچا پہاڑ بن جاتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ پہاڑ اونچائی کے لحاظ سے اونچا پہاڑ ہوتا ہے. یہ پاک ترین مقام بھی ہے. حزقیل 43 باب اس کی 12ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. حزقیل 43واں باب اور اس کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے. اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی. دیکھو یہی اس گھر کا قانون ہے. ہم اس لیے ان سب باتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ خدا کا مقدس شہر ہمارے درمیان اتر آئے. اور یہ نیا یروشلم حزقیل کی رویا نئے یروشلم کا عکس ہے. دنیا میں یہ آسمانی ہیکل کہاں پر ہوگی؟ اگر آپ نے اس ہیکل میں جانا ہے تو آپ کہاں پر جائیں گے؟ آپ کہاں پر اسے تلاش کریں گے؟ جب خدا فرماتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کیا آپ جہاز کا ٹکٹ خرید کر یروشلم جائیں گے؟ کیا آپ وہاں پر جا کر اس کا انتظار کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کی روحانی اہمیت ہے. خدا ہمیں روحانی طور پر برکت دے تاکہ واقعی جب وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے تو ہم فی الحقیقت اس ہیکل یعنی نئے یروشلم پہنچائے جائیں. ہمیں یہ روحانی برکت حاصل کرنی ہے. ہمیں پاک زمین بننا ہے. آپ کی کلیسیا کو یہ برکت حاصل کرنی ہے. میری دعا کو ہم روحانی طور پر پاک پہاڑ بن جائیں جہاں پر خداوند اتر آئے. حزقیل 43واں باب اور اس کی 12ویں آیت جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ خداوند پہاڑ کی چوٹی پر خدا کے گھر کی سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر یعنی اس کا مقدس پہاڑ کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا. کوئی سیون نہ صرف بلند ترین پہاڑ تھا بلکہ پاک ترین پہاڑ بھی تھا. کیونکہ خدا پاک ہے جہاں خدا اتر آئے وہ پہاڑ بھی نہایت پاک ہوتا ہے. زبور 2 اور 6 آیت کو بھی آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. یسایہ کی کتاب میں خدا صہیون اور یروشلم کو اس طور سے بیان کرتا ہے جیسے دلہا اپنی دلہن سے باتیں کرتا ہے. اس کی حزقیل 20 باب اور اس کی 40ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے. حزقیل 20 باب 40ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میری کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے. وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا. سیون یا بلند پہاڑ وہ مقام ہے جہاں پر خدا کے کلام کی منادی ہوتی ہے. آسمان سے ہمیں یہ شہر مل جائے اس کے لیے ضرور ہے کہ خدا ہمیں آ کر برکت دے. اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم مقدس پہاڑ بن جائیں. ہم بلند پہاڑ بن جائیں. سب سے اہم بات یہ کہ ہم مقدس پہاڑ بن جائیں جہاں پر خدا کے کلام کی منادی کی جائے.
یسایہ 2 باب دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے. یسایہ 2 باب دوسری آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے. آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا. پس صہیون اور یروشلم وہ مقام ہے جہاں خدا کا کلام صادر ہوتا ہے. یہاں پر یعنی کوئی صہیون میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی ایسا مقام ہو جہاں سے خدا کے کلام کی منادی ہو. لازم ہے کہ خدا یہ دعا کریں کہ کلام ان میں سے نکلے اور دوسروں کو چھوئے، انہیں زندگی عطا کرے، انہیں بحال اور سرفراز کرے. اور میری دعا کہ آپ اور میں ایسا مقام بن جائیں، آپ کی کلیسیا ایسا مقام بن جائیں جہاں سے خدا کے کلام کی منادی ہو. لوکا 17 اور متی 25 میں خداوند یسوع نے اس صورتحال کا ذکر کیا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اخیر زمانہ میں زلزلے، جنگ و جدل ہوں گے اور قومیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی. طرح طرح کی آفات اور وبائیں پیدا ہوں گی. یسوع نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہوگا. خاتمہ کب ہوگا؟ جب خدا کے کلام کی منادی ہوگی. آئیں بائبل مقدس میں سے متی 24 باب اس کی 10 آیت سے شروع کرتے ہیں. متی 24 باب اور اس کی 10 آیت کو آپ کھول سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ ساری صورتحال، اخیر زمانے کی صورتحال دیکھنے کو ملے گی کہ کیسی صورتحال ہوگی جب اخیر زمانہ ہوگا. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، بہت سی بدعات سر اٹھا لیں گی، بہت سی نئی تعلیمات، جھوٹی تعلیمات آ جائیں گی اور ایماندار گمراہی کا شکار ہونے لگیں گے. لازم ہے کہ اخیر زمانہ سے قبل انجیل کی منادی ہو، پھر خاتمہ ہوگا. ہمیں خدا کے خادم ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا حزقیل کی ہیکل کے وسیلہ سے ہمیں چوکس، خبردار اور ہوشیار ہونے کے لیے کہہ رہا ہے. ہمیں اخیر زمانہ کے حالات و واقعات سے گزرنے کے لیے کیسے تیار ہونا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب بھی آخری زمانہ میں آفات، مصائب اور وباؤں کا ذکر کرتی ہے جس سے دنیا کے 1/4 لوگ مر جائیں گے. پھر ایک جگہ پر 1/3 لوگوں کے خاتمے کا بھی ذکر ہے. تصور کریں اس وقت کرونا سے 1% سے بھی کم لوگ مر رہے ہیں تو دیکھیں کس قدر خوف و ہراس پایا جاتا ہے. لوگوں کی جان پر بڑی ہوئی ہے، ایک دہشت کا منظر ہے. اس وقت صورتحال کیسی ہے؟ جب 1/3 اور پھر 1/4 لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اس وقت صورتحال کیسی ہوگی؟ کرونا کے دور میں لوگوں نے آن لائن عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. تصور کریں کہ کرونا جیسے وائرس کے ساتھ اگر کمپیوٹر بھی وائرس چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ ہم پاک ہوں، ہم بیدار ہوں، ہم ہوشیار ہوں اور خدا کے لیے ایسا پہاڑ بن جائیں جہاں سے خدا کے کلام کی منادی ہو. ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں، ہم دوسروں کو خداوند کے قریب لانے والے لوگ بن جائیں. ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے؟ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کلاس ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ خداوند کے آنے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ جی عزیزو، واقعی وقت بہت کم ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی منادی کرنا ہے۔ ہمیں اس پہاڑ پر نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس دنیا کے حالات و واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے۔ یہ طرح طرح کی مصیبتیں، طوفان، وبائیں، جنگ و جدل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا خداوند قریب ہے۔ ایک نیا شہر یعنی شہر یروشلم آسمان سے اترنے والا ہے۔ ہمیں اس میں داخل ہونے کے لیے خود کو بھی تیار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں داخل ہونے کے لیے تیار کرنا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو مستعد کریں اس سے پہلے کہ اس دنیا میں دہشت، خوف و ہراس پھیل جائے۔ اپنے آپ کو ہوشیار اور بیدار کریں۔ حزقیل کی ہیکل کے وسیلہ سے خدا کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اس شہر میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ اس ہیکل میں، اس نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں۔ ہمیں خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے تاکہ ہم اس کی قربت میں زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو تیار کرتے چلے جائیں۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم ہوشیار ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔